अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर इस्माइल अल्ताफ़ और आप देखते हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। और इस दफ़ा आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो कि लोग उस वक्त कदम उठाते हैं जब वो अपनी ज़िंदगी से ना उम्मीद हो चुके होते हैं, बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए यही समझते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना ही तमाम मुश्किलात का हल है, यानी ख़ुदकुशी। दुनिया भर में तमाम अगर लोगों को देखा जाए कि लोग ख़ुदकुशी क्यों करते हैं तो उसके बहुत सारे डिफरेंट वजूहात होती हैं कि किस वजह से लोग ख़ुदकुशी करें। कुछ लोग जो है वो माशरे में एक्सेप्टेंस ना मिलने की वजह से ख़ुदकुशी कर लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस को अपनी ठीक करने की, मगर वो नहीं कर पाते तो एट द एंड वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग क्योंकि इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिल रही होती है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ख़ुदकुशी कर लेते हैं, या कोई इंसिडेंट, कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। मेंटल इलनेस भी इसकी वजह है। तो आज हम जानेंगे कि इन तमाम वजूहात को किस तरह से कम किया जा सकता है, या फिर ऐसे शख्स को जो कि अपनी ज़िंदगी या की उम्मीद छोड़ चुका होता है या ख़ुदकुशी के बारे में सोच रहा होता है, तो उसकी ज़िंदगी को, उस शख्स की ज़िंदगी को किस तरह से बचाया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। हर इंसान का हक़ है कि वो एक हेल्दी और खुशी वाली ज़िंदगी गुजार सके, मगर समटाइम्स ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी हेल्प करके उस शख्स को जो कि बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका होता है अपनी ज़िंदगी से, उसको एक खुशी वाली ज़िंदगी फराहम कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वजूहात क्या क्या हैं और इसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं, और इस पर ये बात करेंगे कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं या फिर ऐसे साइन और सिम्टम्स हैं जिसको अगर हम देखें तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे शख्स को सपोर्ट करने की और उसकी बात को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि कोई भी शख्स जब बहुत ज़्यादा टाइम तक अपनी फीलिंग्स को या प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पा रहा होता है, तो तभी वो इतनी ज़्यादा शिद्दत से डिप्रेशन में जाता है और तभी इतना ज़्यादा इंतहाई कदम उठाता है। तो हमारा किसी की प्रॉब्लम को सुन लेना भी उसकी ज़िंदगी को बचा सकता है। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारे पास मौजूद होगी डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। 30 साल से उनकी प्रैक्टिस रही है। इसके साथ साथ FPCCI मेंटल हेल्थ में कन्वीनियर हैं। इसके साथ शाइनिंग स्टार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी रन करती हैं, जहाँ पर वो तमाम लड़कियां जो कि डिप्रेशन की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से डिप्रेशन में हैं और वो डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल थॉट्स जिनको आ रहे होते हैं, उनको रेस्क्यू करती हैं, यानी उनकी हेल्प करती हैं और उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग में एज अ पार्ट टाइम वो कंसल्टेंट काम कर रही हैं। तो वो बात करेंगे आज कि सुसाइड बेसिकली क्या है, क्यों करते हैं लोग, और उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं या इसकी शरह को कम कर सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया भर में इसकी शरह बढ़ती जा रही है। स्पेशली अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ पर सुसाइडल रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ पे यंग लोग बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। WHO की एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 1,30,000 लोग जो है वो खुदकुशी कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, और हज़ारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें कि हर 40 सेकंड में एक खुदकुशी अटैम्प्ट कर रहा होता है इंसान दुनिया भर में। इतना ज़्यादा अगर अटैम्प्ट है तो इतनी ज़्यादा उस पर बात करने की और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आइए वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट को, डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने फिर से हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और टाइम देने के लिए और It's my प्रोग्राम में हिस्सा pleasure बनने के also. लिए। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले भी सेशन में डिस्कस किया था मेंटल हेल्थ के हवाले से। मेंटल हेल्थ की बात करना क्यों ज़रूरी है, और वो लोग जो इतना इंतहाई कदम उठाते हैं, इतना इंतहाई और ख़तरनाक कदम उठाते हैं, यानी इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं या इतना ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ख़ुद ख़त्म कर लेते हैं या ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो आप क्या समझती हैं उसकी वजह, बेसिक वजह क्या बनती है? ठीक है, पहले हम सुसाइड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जी फिर जी आगे बिल्कुल। चलते हैं ना। सुसाइड है क्या? पहले सुसाइड जो है ना, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सेल्फ किलिंग। सुसाइड यहाँ से निकला, और ये इमाइल जो थे ब्राउनी, उन्होंने ये
ورڈ یوز کیا تھا 17 سینچریز کے اندر. اوکے. پہلے اس کو کہتے تھے سیلف سلاٹر, تو بڑا ہارڈ ورڈ ہوتا تھا. تو اس کے بعد یہ ڈیولپ کرتے کرتے انگلش میں تو یہ اس طرح سے آ گیا. اب یہ ہے کہ سوسائڈ کرتے کیوں ہیں لوگ, ایگزیکٹلی. کرتے کیوں ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ایک فیکٹر نہیں ہے, صحیح ہے. سب سے بڑا فیکٹر تو آپ کی مینٹل ہیلتھ کا ہی آتا ہے, صحیح ہے, کہ مینٹل ہیلتھ اگر مینٹل النس ہے کوئی, جیسے ڈپریشن ہے, سائیکوسس ہے, شیزوفرینیا ہے, بائی پولر ہے, سبسٹینس ابیوز سائیکوسس میں بھی جا کے کہیں کر سکتے ہیں. تو وہ تو ایک ہے فیکٹر کہ اگر مینٹل النس ہے تو اس کی سیویرٹی میں جا کے وہ سوسائڈ کر سکتا ہے. اب مینٹل النس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کیمیکل چینجز آتی ہیں برین کے اندر, اور وہ جو کیمیکل چینجز ہیں وہ تو آپ کے جو سمٹم ہیں اس کو بہت اسٹرانگ کر دیتی ہیں نا, جس کی وجہ سے چانس. دوسرا یہ ہے کہ اکنامک پریشر بھی ہو سکتا ہے, کرائسس, کوئی بہت ایسا کرائسس جس کو آپ ریزالو نہیں کر پا رہے ہوں, کوئی سڈن آپ کے ساتھ حادثہ ہو سکتا آ گیا, بالکل وہی کرائسس یا حادثہ ہو گیا جو کہ آپ کی برداشت سے باہر ہے, تو وہ مینٹل النس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب سوسائڈ کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں, صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ جیسے آنر سوسائڈ کر لی, صحیح ہے نا, آنر کر لیا. بعض دفعہ لوگ کسی کو مارتے ہیں اس کے بعد خود مر جاتے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. پھر جیسے جاپان میں ہے کہ اگر بادشاہ کے نام پہ وہ ایک خاص ورڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے, ہیرا کیری, یا کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے نام پہ اپنے مار لیتے ہیں. پھر یہ سوسائڈ بامبر کہ جی فیتھ ہے, تو یہ مطلب ایگزیکٹلی, ہاں, تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا. لیکن میجورٹی جو ہے وہ مینٹل النس میں آتی ہے. جو ریسرچ کہتی ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ میجورٹی کو مینٹل النس ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ ہوتے ہیں. اور اگر مینٹل النس اور یہ فیکٹر کنٹریبیوٹ کریں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں. جی, پھر بڑھ جاتے ہیں. اوکے. اچھا, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان میں اس وقت کہا جاتا ہے بہت زیادہ ڈیولپ کنٹری ہے اور بہت زیادہ سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں, بٹ وہاں پر اتنا زیادہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائڈ ریشو اتنا زیادہ, یعنی اتنا ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ وہاں پر ہے, اور لوگ اتنا زیادہ کام کرتے ہیں, اتنا زیادہ کام کرتے ہیں, جو نوجوان ہوتے ہیں وہ شادیاں نہیں کر رہے ہیں کہ فیملی کو ٹائم دینا پڑے گا, بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا, اپنی فیملی بنانی پڑے گی, تو اس کو ٹائم نہیں دے پائیں گے. ہم پر زیادہ ورک لوڈ زیادہ ہے, پریشر زیادہ ہے, اس وجہ سے بھی لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں. ایک اسپیشل وہاں پر ایک فارسٹ ہے جسے سوسائڈ فارسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے, وہاں جا کر لوگ خودکشی کر لے رہے ہیں. تو بیسکلی ہم اگر دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے پاس, جن کے پاس کام نہیں ہے یا ذریعہ معاش نہیں ہے, وہ بھی سوسائڈ کر رہے ہیں, اور جہاں پر اتنا زیادہ یعنی ورک لوڈ ہے وہاں پر یعنی برن آؤٹ کی وجہ سے بھی سوسائڈ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت ہمیں کون سے ایسے اسٹیپس لینے چاہیے یا کون سی ایسی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے جس سے ہم ان کلیشز سے بچ سکیں کہ لوگ خودکشی نہ کریں؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ مینٹل النس تو کسی کو بھی ہو سکتی, چاہے وہ ڈیولپ کنٹری ہو, چاہے وہ جاپان ہو, کہیں بھی ہو. تو اس میں تو کیمیکل پرابلم ہے نا, اٹس النس. جیسے کسی کو شوگر ہو جاتی ہے, ہائپر ٹینشن ہو جاتی, بیماری ہو جاتی, آپ کے جو لیولز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, تو آپ کو نا امیدی اور خوشی کا احساس ہی نہیں ہوتا, تو آپ کہتے ہیں کہ مر جاتے ہیں نا. جیسے ہم یہ کہا تو میں, ہاں, کچھ نہیں ہے نا, کوئی امید ہی نہیں ہے نا, خوشی کا احساس. دنیا جو اس کو اندھیری نظر آتی ہے, ڈارکنیس, تو کہتا فائدہ کیا ہے, صحیح. تو وہ تو النس میں تو لوگ کرتے ہی ہیں. اگر آپ جاپان وغیرہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ پریشر, النس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہاں النس کتنی ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر آپ کانسٹنٹ, ایک میں بتاتی ہوں, اگر آپ کانسٹنٹ اسٹریس میں رہتے ہیں تو آپ کے جو لیول ہے نا, ہم جو کیمیکل لیول جو آپ کو ہیپی رکھتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ النس میں. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ریگولر آپ ایکسرسائز کریں, اپنے آپ کو ہیپی, تھوڑا سا ریلیکس کرنا سیکھیں, روز کا روز اسٹریس کم کریں, ایکسرسائز, ہر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو آپ ایکسپیرینس کریں. جی, اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنے اوپر ٹائم سرو کریں, اپنی ریلیکسیشن کریں, میوزک سنیں, ایکسرسائز کریں, سوشلائز کریں لوگوں جو, اور وہ ایکٹیویٹی کریں جس سے آپ کو خوشی کا احساس ہوتا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اکثر ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں سوسائڈ کر لوں گا.
میں سوسائڈ کر لوں گا، یعنی وہ بار بار اس طرح سے بول رہے تھے. تو ایسے میں جو ان کے سراؤنڈنگز والے ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں بار بار، یعنی فیملی ممبرز ہیں، یعنی کولیگز ہو سکتے ہیں، فرینڈز ہو سکتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے ایسی کنڈیشن؟ دیکھیں جب وہ اگر تھوڑا سا اس سے پہلے میں جاتی ہوں کہ اگر اس کے بیہیویئر میں کوئی چینجز آ رہی ہیں، صحیح ہے نا، جیسا وہ آج تھا یا تھی وہ ابھی ویسے نہیں دکھائی دے رہی اور ساتھ سوسائڈ کی بات کر رہی ہے، پھر تو الارمنگ ہے. پھر تو گھر والوں کو اس کو سننا چاہیے، صحیح ہے نا، کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اکثر یہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر سوسائڈ کا بات کریں گے تو شاید اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ڈالیں گے اور سوسائڈ وہ کر لے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اس کو اوپنلی ڈسکس کریں کہ کیا فیل کر رہا ہے، کیوں، مطلب یہ ساری چیزیں اس کو سنیں، اس کی بات کو، اس کو بالکل درگزر نہیں کریں وہ، کیونکہ وہ کرائے فار ہیلپ ہے. سوسائڈ کو دل کر رہا ہے لیکن وہ ہیلپ کے لیے کہہ رہا ہے، اس سے کرائے فار ہیلپ اس نے اٹیمپٹ نہیں کیا، لیکن ابھی اس کے خیالات آ رہے ہیں نا، چانسز ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں تو بہت کیسز ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. کسی زمانے میں آج سے 20 سال پہلے میں پریکٹس کرتی تھی، تو ایک لڑکی کی ڈائیورس ہوئی تھی تو وہ میرے پاس آتی تھی کاؤنسلنگ کے لیے، اور میرے پروفیسر کے پاس بھی، چلو میرے پاس آتی تھی، پھر ادھر کاؤنسلنگ کے لیے جاتی تھی، پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتی تھی. اس وقت میں ٹریننگ تھی. اس نے مجھے آئی ایک دن ایک لفافہ دیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جب میں جاؤں نا اس کے بعد کھولنا ہے، اوکے، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی دے دیجئے گا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے بھی نہیں کھولا، ڈاکٹر صاحب کو بھی دے دیا، انہوں نے بھی نہیں کھولا. اور جب ہم نے کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ آپ نے بہت کوشش کی اور میں بہت شکر گزار ہوں، لیکن میں سوسائڈ کرنے جا رہی ہوں. اوہ مائی گاڈ. اور جب ہم نے کانٹیکٹ کیا فیملی سے تو شی کمیٹڈ سوسائڈ. اوہ مائی گاڈ. تو ایسے بھی ہوتے ہیں. میرے پاس ایک اور کلائنٹ ہے، وہ 3 بچوں کی ماں، وہ 3 دفعہ نٹی گٹی سے چھلانگ لگا چکی ہے. کہتی جب میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھ سے کھانا مانگتے ہیں نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور اس کو بچا لیا لوگوں نے، لیکن وہ مطلب لوگ حالات تو چینج نہیں ہو سکتے نا. ہاں. اگر حالات کو چینج کیا جائے، جو فیکٹر اسپیشلی جو بار بار ٹریگر کر رہا ہے اس کنڈیشن کے لیے، اور کہ وہ اتنا زیادہ انتہائی قدم، انسان اپنے آپ کو لاچار سمجھ رہا ہوتا ہے. جب وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا تو وہ ایک بڑا لمحہ ہوتا ہے. جیسے میں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی، ایک پیشنٹ سوسائڈل تھے. ہم نے اس کے اوپر اتنا چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا تھا، اکیلا نہیں چھوڑنا اور یہ نہیں. تو وہ شفٹ چینج ہوتی ہے نا نرسنگ کی، جی جی جی، صحیح ہے. اس کے پاس کمرے میں کوئی، ہم نے ایسی کوئی ہارڈ چیز نہیں چھوڑی ہوئی تھی. واٹ شی ڈیڈ، پلنگ کے ساتھ جو ہے نا اپنا دوپٹہ باندھ لیا گلے میں اور نیچے گر گئی. اوہ مائی گاڈ. آپ سمجھ رہے ہیں، دوپٹے کو اس نے باندھا اور دوپٹے اور کروٹ لے کے اور نیچے گر گئی. اتنی دیر میں شفٹ چینج ہو کے آئی ہے، اسٹاف کی چینج ہوتی ہے. آپ ہارڈلی کوئی 10 منٹ کا کمیٹڈ سوسائڈ. تو اتنے آپ کو ویجیلنس ہونا پڑتا ہے. میں نے تو بہت ساری دیکھی ہیں. ہاسپٹل میں باتھ روم جاتے ہیں، باتھ روم میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بالٹی اگر پڑی ہو تو بالٹی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اپنا نالا یا جو بھی نکال کے کر لیتے ہیں سوسائڈ. اوہ مائی گاڈ. تو اس سے پہلے ہمیں علامت، مطلب میں یہ ہاسپٹل بیسڈ کی چیزیں بتا رہی، جہاں پہ اتنے ویجیلنس ہونے کے باوجود بھی یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے الارمنگ سائن ہیں کہ مطلب یہ تو ایک ریئر انسیڈنٹ ہے کہ یہ ہو جاتے ہیں. لیکن اچھا، یہ تو جو لوگ آپ بتا رہی ہیں کہ جو بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کی بات کی جو لوگ بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مجھے تھاٹس آ رہے ہیں، یا میں ایسا کرنے والا ہوں، یا میں کر لوں گا اگر کچھ میری ہیلپ نہ کی گئی. تو ایک طرح سے ہیلپ ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ کرائے فار ہیلپ ہوتا ہے، خود سے ہیلپ نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن وہ الارمنگ دے رہا ہوتا ہے کہ میں کرنے جا رہا ہوں. اور گھر والے سمجھتے ہیں ایسے ڈرا رہا ہے. اور بہت سے لوگ اسپیشلی اگر ہم اس جنریشن کی بات کریں تو وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، بہت خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں، بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ سوشلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں، اور پھر ایک دن خبر ملتی ہے کہ اس نے خودکشی کر لی. جی، وہ فیس کیری کرتے ہیں نا ان فرنٹ آف دا لوگ، کہ اپنی ایکچولی فیلنگ کو کمیونیکیٹ کرنا. بعض لوگوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ نہیں کرتے کمیونیکیٹ، یا پھر ان کو یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ ان کی فیلنگز کو ہرٹ کیا جائے گا، سمجھا نہیں جائے گا. جی، یا ان کے اوپر کوئی اسٹگما لگے گا. صحیح ہے نا. ہمارے ہاں تو یہ مطلب ویسے سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ مطلب بدنامی ہوگی، فیملی کی بدنامی ہوگی، اس طرح سے ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں.
تو وہ اور پھر جہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ فیملی جو ہے اس پہ کوئی ایکشن لے لے گی تو وہ بھی ایک ان کو لگتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے, اسمائلنگ ڈپریشن بھی ہوتا ہے کہ آدمی مسکرا بھی رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے ڈپریس ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس طرح کے کیسز بہت دیکھے جاتے ہیں. پہلے تو ایک وہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنا ان کے لوگوں کے حلیے سے پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ ہی از ناٹ فائن یا شی از ناٹ فائن, کیونکہ جس طرح سے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, جب ایک ہیلدی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر جب وہ ڈپریس ہوتے ہیں تو ڈپریشن ان کے حلیے سے, ان کے بیہیویئر سے نظر آ رہی ہوتی ہے چیز کہ ہاں بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے. لیکن اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے سامنے تو بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں, انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ انفلوئنسرز کی اسٹوریز اتنی ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اتنے بلین لوگ جو ہیں وہ جاننے والے ہیں, بٹ وہ ہیپی نظر آ رہے ہوتے ہیں, انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, اسٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر سے وہ اتنے زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں, وہ اپنی اسٹوری اپنی کسی سے وہ ہیلپ نہیں لے سکتے ہیں کہ وہ اس نے اپنا ایک امیج جو بنایا ہوا ہے اس کو بھی سب وہ کر کے رکھنا ہے, مینٹین کر کے رکھنا ہے. تو جو آس پاس والے ہوتے ہیں وہ جو سب سے زیادہ کلوزڈ ونس جو ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی تو کلوزڈ ون ہوتے ہی ہیں, وہ ایسی کنڈیشن میں کیا کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں, جو کہ سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ نہیں ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سننا بہت ضروری ہے کہ دوسرے کو لگے کہ ایمپیتھیٹک ہے, یہ میرا ہمدرد ہے. صحیح ہے نا. سب سے پہلے تو ہماری جو ہے نا کنفائڈنگ ریلیشن شپ, کہ میری بات سن کے کہیں آگے نہیں کی جائے گی. یہ بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے بتایا تو سارے جگہ یہ ڈنڈورا پٹ جائے گا نا. کنفائڈنگ ریلیشن شپ, ٹرسٹ نہیں ہے نا. ٹرسٹ اگر ان کو کسی پہ ایک, میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کچھ گڈ فرینڈس ہونے چاہیے, اینڈ گڈ فرینڈس آر لائک ایسٹس ہیں, ایموشنل ایسٹس ہیں, جن سے آپ دل کی بات کر سکتے ہیں, جن سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے نا. کیونکہ ہم تو سوشل اینیمل ہیں, ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. تو وہ اگر ہمارے پاس ہو تو پھر بھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں. از اے لائک اے پریونٹیو ہے. صحیح ہے نا کہ ہم اس اسٹیج تک نہ جائیں. لیکن کچھ پرسنالٹی ٹائپ بھی ہوتے ہیں, جیسے اپنے آپ کو سیلف ہارم کرنے والے ہوتے ہیں, بارڈر لائن, وہ بعض دفعہ کرتے ہیں اٹیمپٹ اور سکسیسفل ہو جاتے ہیں, حالانکہ مرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک ہے, مطلب آپ نے زخمی کیا لیکن ہو سکتا ہے وہ انجری زیادہ ہو گئی ہو, تو وہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو ہے سپورٹ سسٹم آپ کا ہونا چاہیے. آپ کے جو کلوز ہوتا ہے نا, جو وہ آبزرو کر سکتا ہے تھوڑی سی چینج بھی. آپ ان کو سنیں, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا بتانا چاہ رہے ہیں, اپنی فیلنگس کو کس طرح سے وہ ایکسپریس کر رہے ہیں. اس وقت آئی تھنک کہ صرف سن لینا اور ان کو بولنے دینا چاہیے. بیچ میں آپ اپنے اگر ہیلپ کرنے کے لیے بھی کچھ بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جو بتانا چاہ رہا ہے وہ ججمنٹ کے خطرے یعنی ڈر سے وہ نہ بتائے. جی, ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایکٹیو لسننگ. ایکٹیو لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کریں تو یہ نہیں ہے کہ موبائل پہ فون آ گیا, آپ نے پورا کانسنٹریٹ کر کے سننا ہے, تھوڑا سا جھکنا ہے آگے, کہ اس کو لگے میری بات توجہ سے سنی جا رہی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو کہانی سنا رہی ہوں, موبائل پہ لگ گئے, تو وہ جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. اوکے, تو ڈاکٹر بات کریے ایکٹیو لسننگ کی امپورٹنس سوسائڈ کے اٹیمپٹ سے کس طرح سے بچا سکتی ہے. سو مزید بات کریں گے ہم اسی ٹاپک پر. لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, لیں گے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ویلکم بیک, یو آر واچنگ ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایکٹیو لسننگ سے کس طرح سے آپ جو خودکشی کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کی فیلنگ کو سن کر اور سمجھ کر آپ اس کی بہت ساری ٹینشنز کو دور کر سکتے ہیں, یا پھر ان کے یا اگر تھنکنگ پیٹرن جو ہوتا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں. صرف آپ بیٹھ کے, بعض دفعہ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا, آپ کا پریزنس جو ہے نا اینڈ یور باڈی لینگویج وہ بہت میٹر کرتی ہے, کہ اس کو پتا دیر از سم باڈی فار ہریان. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے نا, بعض دفعہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے لیکن آپ کی پریزنس جو ہے نا وہ بھی اس کے لیے سپورٹ ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ تھوڑی سی جو چیزیں ہوتی ہیں, جو جیسچرز ہوتے ہیں, اسی سے انسان کو اندازہ ہونے لگتا ہے کہ نہیں, آئی ایم ناٹ الون. اور اچھا ایک چیز اور, سوری,
کہ آپ نے ایک بات کی نا کہ اوپر سے بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ڈپریس, کپڑے گندے. تو اس میں جو ہے نا کیمیکل میں سیروٹونن لیول جب آپ کا کم ہوتا ہے تو آپ کی تھنکنگ پروسیس افیکٹ ہوتا ہے, تو آپ اندر سوچ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کے انڈورفن کم ہوتے ہیں یا آپ کے وہ جو ایڈرینالین جب کم ہوتے ہیں تو آپ ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے, تو آپ اپنے آپ کو لک آفٹر نہیں کر پاتے, تو obvious نظر آ رہا ہے. ہاں, لیکن جن کا سیروٹونن لیول کم ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا بیلنس ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ سوچوں میں جو ہے نا ڈپریس ہوتے ہیں. اوکے, اب سمجھ, اپرنٹلی وہ ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی سوچ جو ہے نا ان کو تکلیف دے رہی ہے, ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ خودکشی کی بارے میں کوئی اگر سوچ رہا ہوتا ہے یا اگر کبھی اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ شخص خودکشی کی بات کر رہا ہے, تو کہتے ہیں خودکشی تو بہت, یہ تو حرام ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. تو اس طرح کی بات کسی بھی ایسے شخص کو بولنی چاہیے؟ یہ ہیلپ کرے گی یا پھر اور زیادہ ڈپریس کرے گی؟ یہ کس, دیکھیں بینگ اے مسلم تو سب کو یہ پتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بولیں یا نہ بولیں, بینگ اے مسلم سب کو پتا ہے. گلٹ میں ہے. ہاں, تو وہ بولیں یا نہ بولیں اس کو پتا, اس کو یہ پتا ہے. لیکن اگر وہ بہت زیادہ سائیکوسس میں یا مینٹل النس ڈپریشن میں ہے تو وہ تو اس کو مطلب اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ مائلڈ میں ہے تو سپورٹ تو ہوتی ہے نا, کہ ہمارا ریلیجن جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے, منع کر رہا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے رکتا تو ہے. اوکے, صحیح ہے. لیکن اگر بہت سیویرٹی میں ہے تو شاید اس وقت اس کی ہیلپ اس پہ فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ وہ اپنی کسی چیز پر اس پہ کنٹرول نہیں رہتا, اور یہ بھی انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بالکل لاچار ہو چکا ہے. اس کو کوئی, یعنی اس کو اپنی پرابلمس اتنی بڑی لگ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو لائف ختم کر لینا ایک سولوشن لگتا ہے. ہاں, ویسے بھی یہ ہے کہ فیتھ جو ہے نا, فیتھ وہ آپ کے ڈپریشن کو بھی روکتا ہے. مطلب یہ فیتھ ہونا بہت ضروری ہے. فیتھ جو ہے نا آپ کا پرپز آف لائف جو ہے نا اس کو سپورٹ دیتا ہے کہ جی آپ نے کوئی فیتھ ہے, وہ اگر پرپز آف لائف اگر کچھ ہوتا ہے تو آپ ایک طرف آپ کی ڈائریکشن ہو جاتی, تو آپ کو اس کی ایک ایموشنل اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو یہ دیکھا گیا جن لوگوں کا فیتھ ہے نا اسٹرانگ, وہ کم جاتے ہیں ادھر. اور ایتھیسٹ میں یہ رجحان زیادہ پایا جاتا ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کریٹر ہے, ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے, ریوارڈ اور یعنی کیا کہتا ہے پنشمنٹ کا کوئی کانسیپٹ ہے, تو وہ ان دونوں میں کافی ڈفرینس لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پایا جاتا ہے. اب کیا سمجھتی ہیں سائن اینڈ سمٹمس کیا ہو سکتے ہیں, ارلی کیا ہو سکتے ہیں, اور جو بہت انٹینس والے ہوتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہو رہا, مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں, نیگیٹو تھنکنگ ہے بہت زیادہ, اور رونا بہت آ رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ کرتے ہیں, اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی چیزیں جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں. اچھا, ڈپریس ہیں اور اپنا سامان قیمتی چیزیں دے دی تو وہ سائن ہے کہ یہ کچھ کرے گا. یا گھر سے کوئی چاقو چھری غائب ہو گیا یا پسٹل کہیں آپ نے دراز میں رکھی ہے وہ وہاں نہیں ہے, تو دیر از الارم کہ کہیں انہوں نے اٹھا نہ لی ہو, تو یہ تو اس کے وہ میجر ہیں. پھر ول لکھنا, جی ول لکھتے ہیں نا لوگ. اور آخری سٹیج میں پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کام ہو جاتے ہیں. مطلب پہلے تو اتنا وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے بالکل کام, جیسے کچھ ہے ہی نہیں ہے, مطلب اب میں پرسکون ہو گیا. تو یہ جو ہے نا سائنس, اسپیشلی بیہیویئر چینجز, صحیح ہے نا. سب سے پہلے تو بیہیویئر نوٹ کریں نا کہ وہ بندہ جو پہلے تھا وہ نہیں ہے, اس میں آہستہ آہستہ چینجز آ رہی ہیں. پھر اگلے سٹیپ میں یہ ہوگا کہ وہ وش لکھے گا, اپنے سامان کو دے گا, گھر کی چیزوں کو, کوئی ایسا چیزیں ہوں گی جو کہ وہ اٹھا کے رکھ سکتا ہے اپنے پاس. اوکے, تو یہ جو ہے اور پھر بات کر رہا ہے. سب سے پہلے تو جو ہم کہہ چکے ہیں, جب وہ خود سے کہہ رہا ہے کہ مرنے کو دل کر رہا ہے, تو یہ پہلا ہی سائن ہے نا کہ اگر اس کے منہ سے ہی نکل گیا یہ بات تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کی جا رہا. پھر اس کو ایکسپلور کرنا بڑا ضروری ہے. یہ نہیں کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ اس کو وہی چھوڑ دیں, بلکہ اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے. کیسے کرو گے, کیا ہے, کس طرح کے, اس کو ایکسپلور کریں اس کی انٹینسٹی دیکھنے کے لیے کہ یہ صرف خیال ہے, سوچا ہوا ہے, کس یہ خیال ہی ہے یا اس کو اٹیمپٹ یہ کرے گا, تو اس کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے. اوکے, اچھا, سائن اور سمٹمس کی تو آپ نے بات کی. اگر ہم بات کریں کہ سوسائٹی کا اس میں کیا رول ہوتا ہے,
لوگوں کا اٹیمپٹ کرنے کا آئیڈیا آنا, کسی کے مائنڈ میں آئیڈیا آنا, اس میں کیا رول ہوتا ہے, اور جب اگر ہم بات کریں کہ اس کو سیو کرنے میں کیا رول ہوتا ہے, دونوں نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں پہ بات کرتا ہے. میرا خیال ہے النس جب ہوتی ہے جیسے مینٹل النس, اس میں تو سوسائٹی کا رول ڈفرینٹ ہوگا کہ وہ مطلب اس کو پہلے تو مانتے ہی نہیں ہے نا. ایک ہمارے یہاں اسٹگما ہے مینٹل ہیلتھ کا, تو وہ مانتے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایویں لگا ہوا ہے باتیں کرنے, ہر ڈرام ہے, کام نہیں کرنا چاہتا, یہ تو میرے روز کی روٹین کی بات ہے. اکثر کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے, لیٹے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں کھانا ہے, کبھی کھا لیا کبھی نہیں کھا لیا, ہر ڈرام ہے, کام نہیں کرنا چاہتے نا. تو سوسائٹی جو ہے وہ ایک تو مینٹل النس والوں کا رول یہ, اور دوسرا سوسائٹی کے کلچرل نارمز ہیں کہ مر جاؤ تم نے ہماری بے عزتی کرا دی, اس سے تو بہتر ہے تم خودکشی کر لیتی, تم نے ہمارے ناک کٹوا دی. تو وہ اس کو پھر اس کے دماغ میں ڈال رہے ہیں نا کہ اس کی انسلٹ, ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے نا, اس کی انسلٹ کہتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے نا. مطلب اگر سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے, دیکھیں ہمارے ہاں جو آنر کلنگ ہے وہ کیا ہے, یہی تو ہے, سوسائٹی کا رول ہے نا اس میں. سوسائٹی تو کہہ رہی ہے نا کہ اس میں وہ عورتیں بھی خودکشی کر لیتی ہیں. آج عورتوں کے ساتھ اگر ابیوز ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ خودکشی کر لیتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک تو سیلف اسٹیم ہے نہیں, جو ان کو ہارم ہوا ہے, جو ان کی سیلف اسٹیم جو خراب ہوئی ہے, ایک تو وہ ہو گیا, اور دوسرا یہ کہ سوسائٹی نے ایکسیپٹ نہیں کرنا ان کو, اور ان کو وہ تانے دے دے کے یا گھر والے ایسے شو کریں گے کہ پتہ نہیں کیا کر دیا اس نے, تو وہ میں تو کسی کے پھر ہے ہی نہیں ایسے. اور سپورٹ کرنے میں کیا سوسائٹی کا رول ہو سکتا ہے؟ سپورٹ کرنے میں تو بہت رول ہے. لائک دیکھیں سپورٹ کرنے میں تو نیٹ ورکنگ ہے نا. سوسائٹی جو ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی ایجوکیٹ کرنے, سوسائٹی ایجوکیشن میں جائے کہ مینٹل ہیلتھ اسکول کالجز میں اس کی اویئرنیس دی جائے. یہ سوسائٹی کا ہی رول ہے نا کہ ایجوکیشن دے ساری جگہوں پہ کہ کیا ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ کی, کیا امپورٹنس ہے. دیکھیں مائنڈ یا آپ کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے نا, سرتاج ہے نا آپ کا, تو وہی تو کنٹرول کرتا ہے. اگر وہی جس سے, تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے نا. ہمارے ہاں جیسے آفیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا امپلائی کام نہیں کر رہا تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اس کو مینٹل النس کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, کہ یہ پہلے اچھا ورکر تھا اب نہیں کام کر رہا. وہ فوراً کہتے ہیں یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا. مطلب اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پھر دیکھتے ہیں نا. وہ کس وجہ سے دیکھتے ہیں, جان کے نہیں دیکھتے کہ ان کا نالج ہی نہیں ہے, ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. تو سوسائٹی میں اویئرنیس, ایک دوسرے کو پہنچانا, اور نیٹ ورکنگ, سپورٹ سسٹم ڈیولپ کرنا. اگر کوئی ایسا ہو جائے تو اس کو سپورٹ دینا, نہ کہ تانے نہیں دینے اس کو, اس کی بات سننا. انوائرمنٹ, ایک ایکو سسٹم ایسا کریٹ کرنا کہ اس کو ہر طرف سے سپورٹ ملے. جی, اس کے لیے ایمپیتھیٹک انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ اس کو سپورٹ, ہاں اس کو سپورٹ ملے نا. کیسے میں نے بہت سارے فوکس گروپ کیے ہوئے ہیں, تو فوکس گروپ میں ہم یہ کرتے تھے کہ کمیونٹی کے اندر گھر ایک, مطلب میں تو مارجنلائز کمیونٹی کے ساتھ کام کرتی ہوں, تو گھر جو ہوتا ہے ایک, اس میں 10-15 عورتیں اکٹھی کی, پھر ان کے پرابلم سنتے تھے. تو وہ ایک شیئرنگ ہوتی ہے, مجھے بھی یہ پرابلم ہے, اس کو بھی یہی پرابلم ہے. تو وہ نیٹ ورکنگ خود ہی ہو جاتی ہے نا کہ شی کین انڈرسٹینڈ می بیٹر بیکاز شی ہیز دا سیم پرابلم. تو وہ جو ہے نا سوسائٹی کا تو بہت رول ہے. ایموشنل سپورٹ میں بھی بہت زیادہ رول ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی, جیسے کمیٹیاں نہیں ڈالتی, خواتین بیٹھتی ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, وہ سپورٹ ہی ہو رہی ہوتی ہے نا ایک دوسرے کی, فائنینشیل سپورٹ کرے, تو فائنینشیل سپورٹ بھی اسی طرح. تو سپورٹ سسٹم, اور اس کے علاوہ جو سوشل نیٹ ورک پروگرام گورنمنٹ کے ہیں نا, وہ بھی ہونے چاہیے. کہ دیکھیں اگر فائنینشیل سے تنگ آ کے لوگوں نے کیسی کیسی خودکشیاں کی ہیں بچوں کے ساتھ. جو لوگ پہلے زکوٰۃ دینے والوں میں سے تھے, وہ ظاہر ہے اپنا ایک انسان ہوتا ہے, اس کا سیلف اسٹیم ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے دوسروں کی مدد کرے, پھر وہ مدد کے لیے خود ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. جی بالکل. پھر اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے ہاتھ تو پھیلائے, کچھ لوگوں نے اس چیز کو اتنا زیادہ ان کے مطلب ان کی عزت اتنی زیادہ مجروح ہوئی, عزت نفس جو ہے نا بہت زیادہ. تو میں وہی کہہ رہی ہوں, سوسائٹی کا تو بہت رول ہے, سپورٹ سسٹم میں بھی ہے اور آگے بڑھانے میں بھی, اویئرنیس کریٹ کرنے میں بھی. تو سوسائٹی کا, اور سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی وجہ, ان کا مائنڈ سیٹ کو بھی تو چینج کرنا ہے نا کہ وہ ان کو چیزوں کو سمجھیں. سوسائٹی جیسے نہیں سمجھے گی تو پھر کیسے سپورٹ دے گی. تو ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ایجوکیٹڈ ہیں تو پھر آگے ایجوکیشن دے, کالج اسکول سب جگہ پہ.
اوکے. اور اور ٹیچرس کو یوز کریں ایز اے گیٹ کیپر مین ان کو سائن سمٹم سارے سمجھائیں اسکول ٹیچرس کو, تاکہ ان کو پتا ہو, کمیونٹی ورکرس کو, لیڈی ہیلتھ ورکرس کو, کہ اگر کوئی ایسا بات کر رہا ہے تو یہ ادھر جا رہا ہے, ان کو پتا ہوگا تو وہ کریں گی نا. کیونکہ ان کے پاس بھی جو اتنا بہت سارے لوگ, یعنی بچوں کی اگر بات کریں, ایک کلاس کی اگر بات کریں تو کافی اچھا خاصا ان کے پاس بھی وہ ہوتا ہے لوگوں کا, کہہ سکتے ہیں ہم بچے بھی ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں. تو ہم اگر ایک ٹیچر کی بات کریں جو ایک صرف کلاس ٹیچر ہے, وہ بہت, اگر 40 اسٹوڈنٹس بھی ہیں, 35 اسٹوڈنٹ یا 30 اسٹوڈنٹس بھی ہیں, تو وہ 30 اسٹوڈنٹ سے روز انٹریکشن ایٹ لیسٹ ہو رہی ہے. پھر ان کے پیرنٹس سے اگر انٹریکشن ہو رہی ہے تو ان میں کون کون ہو سکتا ہے, بہت آئیڈیا ہو سکتا ہے نا اس کے جی. ذریعے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے نا, تو اس میں کوئی جنرل کلب یا بیٹھک ٹائپ بننی ہونی چاہیے, جس کے اندر یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ بچے کے مینٹل ہیلتھ پہ کوئی اثر تو نہیں ہو رہا, بچہ کدھر جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو وہ پیرنٹس کے ساتھ پیرنٹس کی بھی اویئر, لیکن ٹیچر خود اویئر ہوگا تو آگے ہیلپ آؤٹ کرے گا نا. اگر اس کو ہی نہیں پتا تو وہ آگے کیسے ہیلپ آؤٹ کرے گا. اب ہمارے ٹیچرز جو ہیں بعض دفعہ غصے میں مار لیتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوگا. تو ٹیچرز کا باتیں بھی بہت اثر کرتی ہیں. کچھ یعنی جو بچے ہوتے ہیں اتنا ٹائم ان کا ٹیچرز کے ساتھ گزرتا ہے, وہ ایک رول ماڈل سمجھتے ہیں اپنی ٹیچرز کو, بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں. اگر ان کے منہ سے کوئی نیگیٹو یا اس طرح کے ہیٹ فل کمنٹس, کبھی ہوتا ہے اریٹیٹ ہو کے ٹیچر کچھ بول دیتے ہیں, تو وہ کمنٹس لائف ٹائم تک بچے کے مائنڈ میں رہتے ہیں. جی بالکل اتنا رہتا زیادہ ہے. امپیکٹ ہوتا ہے ان کی باتوں کا. بچہ از لائک, بچے کا مائنڈ اسپنج کی طرح ہوتا ہے, ہر چیز 7 Absorb ایئرس کر رہا ہوتا ہے. ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اب جو بھی اس کے انٹریکشن ہو رہے ہیں یا جو بھی اسے کہا جا رہا ہے, اس کا تو وہ کام تو ہے absorb and observe. اسی سے تو وہ سیکھتا ہے. سیکھتا ہے. تو پھر وہ ٹیچرس کو بھی اور پیرنٹس کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچہ جو ہے ہر چیز ایبزارب کر رہا ہے, تو آپ کو نیگیٹو وائبس اوائڈ کریں اس کو دینے کی. لیکن وہ اویئرنیس ہے, اس سے آگاہی ہے نا, آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اوکے, مزید آگاہی پہ بھی ہم بات کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ویلکم بیک, یو آر واچنگ ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ, اور آج بات ہو رہی ہے سوسائڈ پر. سو ڈاکٹر فضا, آپ بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے ہماری سوسائڈ پر. اس پر بھی ڈسکس ضرور کریں کہ جو لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور بچ جاتے ہیں, یعنی اگر انہوں نے اٹیمپٹ کیے خودکشی اور بچ گئے ہیں, تو ان کو پھر فوراً ریسکیو کرنے کے لیے یا پھر یعنی مینٹل اسٹیٹ کو چینج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایمرجنسی کریٹ ہو گئی ہے کچھ. جی ایمرجنسی کریٹ ہو گئی ہے, پہلے تو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے تاکہ ان کا اسٹمک واش ہو نا, کچھ ہو. لیکن اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈاکٹر لیتے ہی نہیں ہے نا, وہ پولیس کیس ہے, کیونکہ اس کو ہے کہ پولیس کیس ہے نا, تو وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ ٹائم پیریڈ جو ہے نا بڑا کریٹیکل ہوتا ہے, تو وہ نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ وہ ڈی کرمنلائز کر دیا, وہ جو ایکٹ تھا 3 to 5 والا, وہ ختم کر دیا پینل کوڈ نے, کہ جو سزا دینے والا تھا. کیا لا کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جی, لا میں یہ تھا نا کہ جو سوسائڈ کرے گا, اٹیمپٹ کرے گا, سوسائڈ کرے گا, تو اس کو 1 سال کی پنشمنٹ ہے نا, امپریزنمنٹ ہی, جیل جائے گا. تو وہ انہوں نے ختم کر دیا, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میجورٹی لوگ جو ہے نا مینٹل النس کی وجہ سے سوسائڈ کرتے ہیں, کیونکہ وہ اتنے تنگ آ گئے ہوتے ہیں, جیسے ان کو ہلوسینیشن ہوتی ہے اور ان کو آوازیں آ رہی ہوتی. میرا ایک پیشنٹ تھا, اس کو آواز آ رہی تھی کہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے, اپنا سینہ چاک کر دو, اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ. Oh my God. تو وہ انڈر دی انفلوئنس آف دیٹ ہیلوسینیشن اور ڈیلوژن کے اوپر نا, تو لوگ جیسے اپنی بیوی بچوں کو بھی مار دیتے ہیں, جی قربانی دینی ہے, تو وہ چیزیں بھی ہیں اس میں. تو وہ تو مینٹل النس ہے نا, تو اس کے لیے تو پھر اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہم اس کو جیل میں تھوڑا بھیجیں گے, اس کو تو ٹریٹ کریں گے کہ وہ تو جیل جائے گا تو اور بھی خراب ہوگا نا. تو وہ ختم کر دیا ہوا ہے اب لا میں, تو یہ ابھی دیا. اب وہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے, دیٹ از این ادر کوشچن, کیونکہ امپلیمنٹیشن تو سوسائٹی میں ہونا ہے نا. وہ اب اس کی ابھی کوئی اسٹڈی ہے یا نہیں, واقعی امپلیمنٹ ہوا ہے کیا ہے, تو اس کے لیے میرا خیال ایویڈینس بیس اسٹڈی کی ضرورت ہوگی کہ ہم دیکھیں کہ کتنا امپلیمنٹ ہوا ہے یہ, یا ابھی بھی وہی چل رہا ہے پرانی چیزیں.
تو گریجولی کیونکہ چینج جو ہوتا ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی لوگوں کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے نا, فوراً چینج ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو وہ بھی ایک دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں کون کون سے ایسے یعنی سپورٹ گروپس ہیں یا کوئی ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ایسے لوگوں کو فوراً یعنی ریسکیو کرنا اور ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنا, یہ اگر سہولیات دے رہے تو کون کون سے ادارے ہیں؟ لیکن جناح ہے, سول ہاسپٹل ہے, لیکن ہیلپ لائن جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ہیلپ لائن کر رہی ہیں نا کہ ہیلپ لائن امنگ ہے, روزن ہے, یہ 2 تو ہیلپ لائن جو ہیں. اس کے علاوہ IRD بھی کسی زمانے میں کرتی تھی, امن فاؤنڈیشن میں بھی تھا, ابھی اسٹل ورکنگ ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ 2 تو بہت کر رہے ہیں کہ یہ ہیلپ لائن ہے ان کی, تو یہ ہیلپ ہوتی ہے ان سے. اوکے, تو ہیلپ کر کے بات کر سکتے ہیں آپ ان سے, اپنا پرابلم سالو کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ ڈیلے ہو جائے گا نا. یو کین ہیو اے سیکنڈ تھاٹ, ایک تھاٹ آ رہی ہے تو اس کے ایک وہ کہتے ہیں ہیلپ لائن ہے. کیونکہ جب ایسے تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو کوئی ڈسٹریکٹ کرے اور آپ کی بات سن لے یا آپ کو کوئی ایسی ڈائریکشن دے دے تو ہو سکتا ہے آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے, آپ یعنی وقتی طور پہ چینج ہو جائے اور پھر اس کو سپورٹ مل جائے. سپورٹ ملنا بہت زیادہ ضروری ہے. سپورٹ کی ضرورت ہے نا, کہ کوئی سپورٹ ہو. کہ ہم کہتے ہیں کہ ایسے بندے جو یہ بات کر رہا اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں, اس کے پاس کوئی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے, چاقو چھری گھر میں وہ ساری چیزیں لینا نہیں ہے نا. ہاں, اس کو مانیٹر کرنے کی, کیونکہ جو سوسائڈ کی ہے نا اس کے لیول ہیں, اسٹیج 1 اسٹیج 2 کے, کتنا مانیٹر کرنا ہے, کتنی دیر اس کو مانیٹر کرنا ہے. تو وہ جب ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے تو اس کی ایک سرٹن پروٹوکول ہے کہ کس طرح سے مانیٹر ہوگا وہ, تو مانیٹر کرنے کی تو بہت ضرورت ہے. لیکن گھر والے جو ہے نا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہے. اگر وہ ان کو تانے یا اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ یہ واقعی کر لے گا, اور اگر گھر والوں کی سپورٹ اور پیار, اگر گھر والوں کا پیار اور سپورٹ ملے تو شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے. اور اگر گھر والے اس کو سپورٹ نہیں دیں گے تو وہ ویسے ہی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے فیملی, تو وہ تو پھر کرے گا نا. پھر تو آپ نے پورا انوائرمنٹ ایسا کریٹ کر دیا جو کہ خودکشی کے لیے بالکل فیزیبل ہے. اوکے ڈاکٹر فضا, تھینک یو سو مچ. اب پروگرام کا حصہ بنی, بہت اچھا لگا, بہت ساری ڈسکشن ہوئی سوسائڈ کے حوالے سے. سو آپ پروگرام کے اینڈ پہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں ان سے یہی کہوں گی کہ اپنا جو ہے اپنے گھر والوں, اپنے ارد گرد نظر رکھیں. اگر کوئی کسی کے سمٹم ایسے آ رہے ہیں تو اس کو سپورٹ دیں اور جو ہے پیار دیں ان کو, تاکہ وہ ان چیزوں سے, اور مسائل کو ایک دوسرے سانجھے ہیں نا یہ سارے مسائل, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں, مدد کریں ان کی. اگر مدد کریں گے تو یہ چیزیں کم ہو جائیں گی. تھینک یو سو مچ اگین فار یور میسج. سو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور کوشش کی ہم نے کہ لائٹر نوٹ پہ ہی صحیح لیکن ایٹ لیسٹ اتنی اویئرنیس دی جائے کہ جو لوگ بہت انسینسٹیو ہو جاتے ہیں یا یہ جملہ سن کر سوچتے ہیں کہ شاید یہ اٹینشن سیکر ہے, اٹینشن لینے کی کوشش کر رہا ہے, اس وجہ سے یہ سوسائڈ یا خودکشی کی دھمکیاں ہمیں دے رہا ہے, تو وہ لوگ بھی تھوڑا سا اس کو سینسٹیولی سوچیں اس کے بارے میں. اور ایک ہمیں سپورٹ دینا ایسے لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہے. جب کوئی انسان اتنا زیادہ نا امید ہو جاتا ہے یا لاچار خود کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے جب بھی وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. ہر انسان کو اپنی زندگی بہت پیاری ہوتی ہے اور وہ اس طرح سے اپنی زندگی کو ختم نہیں کرنا چاہتا. سو اگر کوئی ایسا ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کسی کے اندر بیہیویئرل چینجز آ رہے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے, تو اس سے ضرور بات کریں, اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی ضرور کوشش کریں. اور کسی اچھے یعنی سپورٹ گروپ کے ذریعے, کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے ذریعے, ان کو لائف کوچ کے ذریعے ان کو ضرور سے ضرور ہیلپ دیں. ہو سکتا ہے آپ کسی ایک کی زندگی بچانے کا باعث بن جائیں, اور ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے برابر ہے. سو اسی میسج کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گی, اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے, ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں گے, اور اپنے پاکستان کو ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ کامیاب اور ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.